अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है और उनका नाम है उफक मुजाहिद बलोच। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोमिना, कैसी हैं आप उफक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आपसे फिर भी मैं थोड़ी कम लग रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह आपका मेकअप एंड ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने आपकी तारीफ की थी। उफक, मुझे ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आप पॉलिटिक्स में आ गई, तो कैसे आपने दिमाग बनाया कि नहीं मुझे भी एक पॉलिटिशियन बनना है? सबसे पहले तो मोमिना ये बात थी कि क्योंकि मेरे फादर भी हमेशा पॉलिटिक्स में रहे और उन्हें देखते हुए बड़ी हुई, तो ये शौक तो वहाँ से मेरा जागा। अच्छा, यानी कि फैमिली में ही इट रन्स इन द फैमिली। वेरी गुड। तो उधर से फिर मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया अपनी बैक इन 2013। स्लोली शौक डेवलप हुआ, फ्रेंड्स ने इनकरेज किया, टीचर्स ने किया। फिर उसके बाद यूथ पार्लियामेंट के साथ रही मैं, डिबेट्स एंड ऑल। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा सफ़र आगे पहुंचा। देन मैंने अपना आगाज़ एक किसी अलग पार्टी से किया था, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से, इन 2018। अच्छा। तो मेन स्ट्रीम सियासत वहाँ से मेरी शुरू होती हुई। देन मैंने देखा कि कौन अभी मुल्क के हालात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं और कौन ऐसा लीडर है जो अपना रोल प्ले कर पा रहा है। सो डेफिनेटली मुझे फिर जब पीटीआई से अप्रोच किया गया, मेरी हौसला अफजाई की गई कि आपको आना चाहिए, तो मैंने भी बिल्कुल फिर खान साहब के विजन को देखते हुए अपना ये फैसला किया। वेरी गुड। कोई भी इंसान जो है वो पॉलिटिशियन ऐसे नहीं बन जाता। ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स ने आपको इनकरेज किया, आपके अंदर उनको एक लीडर नज़र आता था, मतलब इसीलिए आपको इस तरफ आना पड़ा। तो इंस्पिरेशन आपको घर में वालिद साहब से मिली? इंस्पिरेशन, मेरी पहली इंस्पिरेशन और मेंटोर तो मेरे फादर ही रहे और उनसे काफ़ी कुछ सीखा, उनसे ज़ब्त सीखा पॉलिटिक्स में रहते हुए, और लोगों की किस तरह से, हमारा घर ऐसी जगह है, ऐसा घर है हमारा कि वर्कर के लिए और वहाँ के लोगों के लिए हमारे दरवाजे लिटरली खुले हुए होते हैं। अच्छा। वहाँ की ख़वातीन हैं, उनका जब दिल करता है वो घर में चली आती हैं कि मुजाहिद किधर है, हमारा लोग पानी अपने मसाइल लेकर आते हैं आपके पास। मसाइल लेके। तो मैंने वो चीज़ें थोड़ा अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश की, सीखा, आगे बढ़ते गए, बुढ़बारी आगे। फिर ज़िंदगी में चलते हुए मुझे मज़ीद मौसम मिले मेरे सियासी तरबियत में भी, और मेरे लीडर्स का और चेयरमैन जो रहे हमारे, उनका भी काफ़ी हाथ है। सो इस तरह से फिर मेरा सफ़र आगे। मतलब आपके घर का माहौल ही इस तरह का था, तो आपको लगा कि आपको भी इस कार्यखार में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। और वेलकम है आपको इतनी यंग एज में इस तरह से मतलब कहलवाना। कैसा फील होता है कि जब लोग आपको आके अपने मसाइल बताते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम मुझ पे हुआ है कि उसने हमें मांगने वाला नहीं देने वाला हाथ रखा अपने ज़रिए से, और शायद उसने हमें इस काबिल बनाया, क्योंकि इंसान की औकात कुछ नहीं होती, जो होता है अल्लाह। तो अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा या बनाया कि लोग अपनी तकालीफ मुझसे आके शेयर करें, और फिर मैं हर कोशिश करती हूँ अपनी हद तक कि उनके मसाइल सॉल्व करूँ। तो काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो जाती हूँ, काफ़ी हद तक सिस्टम बीच में आ जाता है, तो अफसोस के साथ फिर मैं शर्मिंदा होती हूँ अपने लोगों के आगे। मोस्टली आपके पास किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं? लेडीज़ ज़्यादा आती हैं? लेडीज़, ख़वातीन। और आपको एक बड़ी आयरॉनिक और फ़नी सी बात बताऊं, हमारे घर में डिवोर्स और घर के झगड़ों से लेके और पानी और बिजली, हर किस्म के, इवन अगर किसी का आपस में इज़्दवाजी मसला, झगड़ा, लड़ाई है, वो भी हमारे घर आता है सॉल्व करवाने के लिए। तो मतलब हर तरह के मसाइल आपके पास लोग लेकर आते हैं, तो आप किस हद तक उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाती हैं? हम लोग जो अपने घरेलू मसाइल लोग लेके आते हैं, तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जो रिश्तेदार हैं आपस में उनकी नाचाकी ख़त्म हो जाए। कभी कोई ज़मीन का मसला लेके आता है, उसकी ज़मीन छुड़वा देते हैं। जहाँ तक हमारी और ख़वातीन के जो मसाइल हैं, उनको मुझे दुख के साथ ज़्यादातर को जायदाद में हिस्से वो लड़ रही होती हैं, वो नहीं मिलते जायदाद में हिस्से ख़वातीन को। और जुल्म किसी किसी पे जो है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी का, लेकिन एजुकेशन का मसला।
اس طرح کے بہت سارے مسائل دیکھنے کو. تو ان سب مسائل کے علاوہ آپ میاں بیوی کی صلح بھی کرا دیتی ہیں؟ وہ میرے فادر زیادہ تر کرواتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے علاقے میں ان کو ایک بزرگ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ کافی عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا, ہماری فیملی وہیں رہی ہمارے حلقے میں, تو بالکل وہ سالو کرواتے ہیں, اور جس کی غلطی ہوتی ہے وہ غیر جانبداری سے اس کی غلطی باور کروا کے ہی میکس شیور کہ سب ایک ساتھ, مطلب سوری کروا کے پھر صلح ہو جاتی ہے 99% آف دا ٹائمز. مطلب یہ عجیب نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں اپنے گھریلو مسائل بھی آپ لوگ کے پاس لے کر آتے ہیں؟ عجیب, تھوڑا کبھی کبھی مطلب ہنسی اس سینس میں آتی کہ کیا کیا چل رہا ہے دنیا میں, لیکن پھر ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ شاید وہ ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں لوگ, ٹرسٹ نا ان کو آپ لوگوں پہ ٹرسٹ ہے, اسی لیے لوگ جو ہیں اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں افق, ان 1.5 سالوں میں آپ نے کس طرح سے اس پارٹی میں آ کے کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ پی ٹی آئی جوائن کر کے, کیونکہ میرا تعلق اور ہمارا حلقہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں لگتا ہے, بلدیہ ٹاؤن سائٹ اور ہب کی طرف, تو وہاں کے لوگ کیونکہ ڈپرائیو تھے, اور پانی کی جہاں تک بات ہے کہ پانی بڑا مسئلہ ہے کراچی میں, تو میرے فادر نے بھی جو ہے پینے کا پانی ادھر پائپ لائنس ڈلوائیں. اچھا, پھر ریسنٹلی جو پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے بھی ہیں ہمارے وہاں پہ, ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے, ان کا زیادہ رول رہا اس میں, ہم نے ان کی گائیڈنس بھی کی, ہم نے وہاں پہ پانی پہنچایا بلدیہ کے لوگوں کو, اور ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں بھی وہاں کی یوتھ کو, وہاں کی خواتین کو موبیلائز کیا ہم نے مل کے, لیگل ایڈ اویئرنیس کا پروگرام چلایا وہاں پہ. ہم نے کافی ایک ہر طرح سے جو ڈپریویشن تھی ہم نے کوشش کی کہ وہاں کے لوگ بھی امپاور ہوں, مطلب وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم ہو سکیں. بالکل. تو ابھی تک جو ہے آج کل کی جو موجودہ حکومت کے حالات ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اپوزیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اپوزیشن انشاءاللہ بہت بری طرح ناکام ہوگی اپنے جو ان کے ملیشیس عزائم ہیں اس میں, اینڈ حکومت انشاءاللہ برقرار بھی رہے گی, اینڈ پرفارمنس سامنے ہے. اب اصل میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو میڈیا اکثر بائسڈ ہو جاتا ہے. اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں, اتنی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, لیکن ہیومن نیچر ہے کہ وہ نیگیٹو کو زیادہ دھیان دیتا ہے اور نیگیٹو کو زیادہ. لیکن عوام تو اس بات کا رونا رو رہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, خان صاحب جو ہے مہنگائی بہت زیادہ کرتی ہے. اس بات کو آپ حکومت کو کس طرح سے ایک سیٹسفیکشن دلائیں گی کہ نہیں مہنگائی نہیں ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں, عام عوام جو ہے وہ بیچاری کیا کرے, وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کہ پہلے تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ہماری عوام کو کافی شعور آیا ہے, ان میں ڈیبیٹ کرنا اور ریسرچ کرنے کی ایک ان کے اندر ایک اسٹریک آئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بات یہ کہ اب تک بشمول ہم سب جو پچھلی حکومت تھی گزشتہ, اس میں یہ ہو رہا تھا کہ لونز پہ لونز اور سارا کچھ گروی رکھوا کے ہمیں سب کچھ ہرا ہرا دکھایا جا رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس حکومت میں 2 ایسے کام ہوئے کہ جو ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ فسکل ڈیفیسٹ, وہ 0 ہوا. دیٹ مینس کہ ہمارے ریزرو میں ابھی کوئی ڈیپٹ نہیں ہے ہمارا, ہمیں کوئی قرضے ہمارے سر پہ بہت کم ہو گئے. دوسری بات, ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں, آئی ٹی میں ترقی ہوئی ہے. جہاں تک عام عوام کی بات ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب ہم اپنے گھر کا قرضہ پہلے اتاریں گے اور باہر سے قرضے کم لیں گے, ہم اپنی ساری آلموسٹ جو ورچ پہ آ گئے تھے کھونے کو اس کو ریسٹور کریں گے, کہیں نہ کہیں ہمیں بھی تو اپنا ہاتھ ایک فیملی کی طرح دیکھیں تو روکنا تو پڑے گا, اور اسی لیے ہم یہ ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں اس وقت, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں. لیکن عوام جو ہے بیچاری مزدور طبقہ جو ہے ان کو بہت ساری شکایتیں ہیں, کیونکہ اوبیسلی جو روز مزدوری کرتا ہے اور وہ روز اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, آج وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ 2 روٹی بھی میسر نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تلخ حقیقت تو ہے اور اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بہت ایک تکلیف دہ پروسیجر ہے جس سے عوام گزر رہی ہے. بالکل, یہ ہر سطح پہ آپ اور میرے جیسے لوگ بھی شاید کہیں نہ کہیں فکر مند ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ بہتر تھا کہ قرضوں پہ قرضوں میں ڈوب کے ہم اپنے لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں, اور ایسا ایک وقت آئے کہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے اور ہم قرضوں میں اتنے ڈوب چکے ہوں کہ ہمیں اپنے موٹر ویز اور ہمارا ملک ہی بیچنا پڑ جائے, یا یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں پہلے, اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا جو مزدور بھی ہے, ہم سب ہیں, ہمارا ہر طبقہ وہ خوشحالی کی طرف ہے. لیکن عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے والا جو ہمارا پاکستان تھا وہ اچھا تھا, نیا پاکستان تو کسی کو بھی حسب نہیں آ رہا. بس میں یہ کہوں گی عوام سے بھی کہ ابھی گھبرانا نہیں ہے.
یعنی کہ آپ بھی خان صاحب کی وہی ایک لائن ہمیں آج کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں. گھبراہٹ تو آپ کو پتہ ہے ہوتی ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ روز کا کام کر کے گھر میں اپنے بچوں کو پال رہا تھا, آج اس کے پاس اتنا بھی مطلب وہ میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے, وہ تو بیچارہ روئے گا نا. ان لوگوں کے لیے کیا ریلیف دے رہے ہیں خان صاحب؟ اچھا, ریلیف کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا رونا یہ ہے کہ قومی خزانہ ہی ہمیں خالی ملا. مشرف صاحب اپنے وقت میں اچھا خاصا بلینز جتنے بھی تھے وہ چھوڑ کے گئے تھے خزانے میں. اچھا, اس کے بعد پھر ایک جس کی حکومت آئی وہ ہم جانتے ہیں. صحیح. انہوں نے جو تھوڑا بہت کچھ چھوڑ دیا تھا غنیمت جان کے, وہ پھر اگلی حکومت آئی, ہمیں کیا ملا؟ ہمیں صفر ملا. قومی خزانہ ہی نہیں تھا. آپ کے گھر میں آپ کے ریزروز اگر ختم ہو جائے تو آپ گروسریز کیسے لائیں گے؟ آپ شاید کافی چیزیں کرٹیل کریں گی. آپ اپنے لیے سودا نہ لائیں, اپنے بچوں کو شاید پہلے کھلا دیں. بالکل ایسے. تو یہی صورتحال ہمیں ہوئی. لیکن جہاں تک ریلیف کی بات ہے اس کے باوجود جاپان جیسی کنٹریز نے گرانٹ دیے. میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں, ایسی چیزیں میڈیا پہ بتائی نہیں جاتی ہیں. لونز نہیں, گرانٹس مل رہے ہیں ہمیں, جو ہے ہم پر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے پاکستان پہ, حکومت پہ اتنے عرصے بعد, ہمارے پریزیڈنٹ پہ, پی ایم پہ. انصاف جو پروگرام ہے, انصاف کارڈ کا, کامیاب نوجوان کا, جس میں یوتھ بھی ہے, ویمن بھی ہیں, بچے بھی, سب شامل ہیں جن کی کفالت بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ تھا جس کو چینج کر کے خان صاحب نے یہ کر دیا. از دیٹ ٹرو؟ That's not entirely true. دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ بھی تھا تو اس زمانے میں جب تک یہ اس بینر تلے تھا تو مجھے کافی ایسے اس طبقے کے بیچارے جو جنہیں کہنا چاہیے محنت کش لوگ مجھے پکڑ کے بتاتے تھے کہ ہمیں BISP سے کچھ نہیں آ رہا, ہمیں کوئی نہ چٹ موصول ہوئی ہے نہ کوئی فنڈ موصول ہوا ہے, ہم دھکے کھا رہے ہیں, ہمارا پیسہ کہاں. چلیں, جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ بھائی BISP تھا, یہ بے نظیر انکم تھا, تو چلو اگر مان بھی لیا جائے تو, لیکن اب لوگوں کو مل تو رہا ہے, انصاف کے بینر کے تلے مل تو رہا ہے, انہیں مہیا تو ہو رہا ہے, ان تک پیسہ. مجھے لوگ بتاتے ہیں, نیوٹرل لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا, ہمیں پیسہ ماہانہ مل رہا ہے, ہمیں صحت کی سہولیات. اچھا, یہ لوگوں کو مطلب مل رہا ہے, مل رہا ہے, لوگ گواہ ہیں. اچھا, نہیں تو جو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھر دیں گے لوگوں کو جو غریب عوام ہے, مطلب جو جابس کرتے ہیں, جن کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, جو کسی بھی قسم کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں, ان کو گھر ملیں گے. وہ گھر تو ابھی تک نہیں ملے سب کو. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو جب ایسا کوئی کار خیر ہونے جا رہا ہوتا ہے یا کوئی اچھی نیت سے آتا بھی ہے یا کوششیں کرتا ہے, تو ہوتا یہ کہ جو پورا سسٹم ہے اوپر سے نیچے تک کافی حد تک کرپلڈ بھی ہوتا ہے. میں یا آپ کوئی اچھا کام کرنے جائیں, لیکن ہم آگے جائیں تو بیچ میں گورنمنٹ آفیسرز, بیوروکریٹس, کافی چیزیں دخل انداز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اس کام میں اتنی دیر ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بھی صحیح کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اس کی جڑ کو پکڑیں. ڈیفینیٹلی. تو اس جڑ تک پہنچ پا رہے ہیں خان صاحب؟ مطلب ان چیزوں کو درست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ آبویسلی آپ اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہو تو آپ اوپر سے لے کر نیچے تک, مطلب اف یو وانٹ ٹو سے, کیا بولیں گے آپ, ایک چائے والا بھی ہے تو وہ بھی اگر کرپٹ ہے تو آپ اس کو پکڑیں گے, پھر اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ نکل آتے ہیں. تو اس سسٹم کو کس طرح سے, کرپشن کو کس طرح سے ختم کر رہے ہیں؟ یہ پورا مافیا جو ہے, اب خان صاحب نے مافیا سے تو بالکل فیس ٹو فیس کنفرنٹ ان کو بھی کرنا شروع کیا ہے, احتساب ہو رہے ہیں ہمارے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا کیوس پھیلا ہے ایسے سرکلز میں کہ اب کیونکہ نہ ان کو کھانے دیا جا رہا ہے, نہ انہیں ہمارا پیسہ لوٹنے دیا جا رہا ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ ایسے سسٹم کو کیسے, تو احتساب کی جو ڈرائیو بھی چلی, جو کیسز ہو رہے ہیں, معذرت کے ساتھ میں ہماری عدلیہ سے بھی کوئی خاصی امپریس نہیں ہے. کیونکہ ورجینیا کے ایک نیوز پیپر نے بھی ایک خاص ٹائٹل جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی ہماری عدلیہ کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ بس اس کا مفہوم میں کچھ ایسے ہی بتاؤں گی کہ امیروں کی جو ہے وہ لونڈی ہے ہماری عدالت, اور ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے ایک غریب جائے گا سالوں سال وہ 50 روپے کی چوری میں کیسز کاٹتا رہے گا, اور ہمارے سامنے کے جو سو کالڈ شرفا ہیں یا یہاں کے امیر لوگ ہیں یا ایلیٹ ہیں, they get away with everything and anything. بالکل اس بات میں حقیقت ہے, ہم اس بات کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ چل رہا ہے. تو ایک سسٹم جب اس طرح کا چل رہا ہے تو اس میں کوئی بھی کیا کر سکتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں
خان صاحب کو جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے. اسی پہ ہم لوگ بات کریں گے. مجھے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ, تو ویئرز میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. ہم بیٹھے ہیں اس وقت افق مجاہد بلوچ صاحبہ کے ساتھ, اور یہ اتنا بڑا نام ہے افق, سیریسلی کہ مطلب اتنا بندہ نہیں ہے جتنا یہ بڑا نام ہے. خیر افق, مجھے یہ بتائیں کہ ان 1.5 ایئر میں آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کر کے اچھا کیا؟ کبھی فیل ہوا کہ نہیں یار یہ میں نہ جوائن کرتی, میں کچھ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتی؟ کچھ ایسا خیال آیا کبھی زندگی میں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. اصل میں جہاں تک میرے نزدیک جو میرا نظریہ ہے, وہ میرا الٹیمیٹ ایم ہے پروگریس آف پاکستان, یا ہمارے ملک کی بہتری, یا جو ہمارے یوتھ کو یا ویمن کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو میں نے اس چیز کو بھی نظر میں رکھا, اور یہ چیز بہترین طریقے سے ہو رہی تھی پی ٹی آئی میں, کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا جائے تو اس کو مذاق میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو یوتھ کی پارٹی ہے, اور یہ تو سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, یوتھ کے پی ایم ہے. تو یہ مذاق میں کہا جاتا تھا, جو کہ یہ بات سچ بھی ہوئی اور بڑی خوش آئند بات ہے. تو مجھے بذات خود بڑا ایک اچھا پلے گراؤنڈ ملا پی ٹی آئی کے اندر, اور میں اپنے اس فیصلے سے بہت مطمئن ہوں, بہت خوش بھی ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. بالکل, کیونکہ ہمیں جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے بڑی نیگیٹو وائب, بہت زیادہ نیگیٹو دکھایا جاتا ہے, لیکن بذات خود ہم تو آن گراؤنڈ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ایک بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. ہمیں جو خوشی اور جو عزت اور جو خان صاحب کے نام پہ جو ہمیں ریگارڈ ملتا ہے لوگوں کی طرف سے, وہ بھی آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ کبھی اس طرح سے اس کو دکھایا جائے. تو بات جہاں تک ہے کہ میں اپنے فیصلے سے بہت خوش ہوں, بہت مطمئن. اچھا, جہاں تک یہ بات آتی ہے کارکردگی, یہ کیا کیا کیا, تو دیکھیں میرا کیونکہ تعلق افیلیشن نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے بھی رہا ہے, این ڈی یو سے, تو ہماری پاک افواج کے ساتھ بھی جو ہے ہمارا جو ایک رابطہ رہتا ہے سول ملٹری ریلیشنز, تو وہ انہوں نے جو ہے میری جیسے یا بہت بلوچستان کی یوتھ یا ہماری ہر صوبے سے یوتھ کو بڑا آن بورڈ لے کے, اور انہوں نے بہت ایک اچھا کام شروع کیا ہے کہ خواہ آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, لیکن آپ نے کام کس کے لیے کرنا ہے؟ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے. تو انہوں نے بھی ہمیں فورمز پرووائڈ کیے, انہوں نے ہمیں ایسے گروم کیا کہ ہم آگے جا کے ہم اور اپنے یوتھ کو, اپنی نسلوں کو گروم کر سکیں, اور دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اور پاک افواج بھی سب مخلص ہیں ہمارے اس ملک کے لیے. اور جو ایک امیج بنا دی گئی ہے کہ بلوچ ناراض ہیں بلوچستان میں, بالکل, ہاں یہ بات, یہ نعرہ بھی سنا ہے میں نے. بالکل, اور یہ بڑا فالس نیریٹو ہے, بڑا فیک نیریٹو ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. تو اس پہ بھی ہم نے ریسنٹلی کام کیا, بہت ساری پارٹیز کے ہم کافی لوگوں نے مل کے ایک ساتھ کام کیا اس چیز پہ. تو جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا پی پی ہو, تو ہم سب کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کی طرف, ہماری افواج کے ساتھ مل کے. بالکل ایسا ہی ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو, سب کا جو ہے نظریہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا جائے. اور ہماری جو ینگسٹرز, جو یوتھ ہیں, ان کا رسپانس جو ہے وہ آپ کو مطلب کیسا لگتا ہے جب آپ کہیں پہ بھی جاتی ہیں تو آپ ینگسٹرز یا یوتھ نظر آتی ہے آپ کو, وہ آپ کو کس طرح سے رسپانس دیتی ہے؟ مجھے یہ بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کے ہماری یوتھ میں کہ ان میں ایک اسپرٹ ہے, ایک ان کے اندر ان کا ایک شعور ہے, وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں یوتھ کو ڈیبیٹ کرتا ہوا دیکھتی ہوں اور ریڈ کرتا ہوا دیکھتی ہوں, مجھے انٹریکٹ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. سو ان کا جو رسپانس ہوتا ہے, دے لک اپ ٹو اس, کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا, اور ہم کیسے اگر شروع کرنا چاہیں پالیٹکس. تو ایک یہ بڑا اسٹیریو ٹائپ بنا ہے کہ پالیٹکس میں صرف پولیٹیکل فیملی کے جو ہیں بچے آگے آئیں گے, وہ ایک پیتھیٹک قسم کا ایک رواج چلا آ رہا تھا کہ اگر سردار کا بیٹا جو ہے وہی سردار بن سکتا ہے, کوئی اور اٹھ کے جو ہے سردار نہیں بن سکتا. میں ایک رینڈم مثال دے رہی ہوں, یہی بات ہے کہ ہمیشہ یہی بولا جاتا ہے, بلکہ میرے پہلے بھی شوز میں میں نے یہ سوال کافی دفعہ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں انہی کی اولادیں آگے آ سکتی ہیں, کیا ہمارے ینگسٹرز یا ہمارے یوتھ میں آپ کو کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا, کوئی ایسا ایک لیڈرشپ اس کے اندر نظر نہیں آتی؟ عام انسان لیڈر کیوں نہیں بن سکتا؟
دیکھیے جہاں تک بات ہماری یہی ہوئی، اب میں کسی پارٹی کا نام مینشن نہیں کروں گی، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ دو پارٹیز کون ہیں جہاں نسل در نسل موروثیت چل رہی ہے. بالکل بالکل ایسے پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں، آپ کو ماشاءاللہ کتنے ایسے ایم پی ایس پارلیمنٹیرینس نظر آئیں گے جن کا کوئی سیاسی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ اپنی محنت سے، اپنے شعور سے، اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ ایک لیڈر بنے. لیڈرز آر بورن. بالکل. تو اور ہمیں چاہیے کہ جو ہماری یوتھ ہے، اتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ اس کو اٹھا کے ہمیں پالش کرنا چاہیے. اور اس طرح ہمارے کتنے لیڈرز نکلتے آئیں گے. اور اصل جو پارلیمنٹیرینس اور لیڈرز آپ کے نکلتے ہیں وہ آپ کی یوتھ تنظیم سے، طلبہ تنظیم سے نکلتے. تو ابھی آپ سندھ اسمبلی دیکھ لیں، آپ اوور آل پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینس، اور آپ پی ٹی آئی کا اپنا اسٹرکچر دیکھ لیں. چیئرمین کون ہے، جی ایس کون ہے، وائس پریزیڈنٹ کون ہے، کیا یہ لوگ آپس میں رشتے دار ہیں؟ نو. بالکل ایسے ہی. تو آپ کی پی ٹی آئی کی پارٹی میں کچھ ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر جب شوکاز نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب آپس میں یہ کیوں نہیں ہے، ایک یونٹی کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ یہ شکایت میری نہیں ہے، ہماری عوام کی ہے، بلکہ مجھے بھی اس بات کا تجسس ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ دو لوگ ایک دوسرے کو ہی مطلب پوائنٹ آؤٹ کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شوکاز نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، اور یونٹی کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ اصل میں تو اس چیز کو بڑا پازیٹیو لیتی ہوں، مثبت، کیونکہ یہی اصل ڈیموکریسی ہے کہ کوئی ایک لکیر کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، ایک شیپ ہرڈ مینٹالٹی نہیں ہے. اگر کسی کو کسی کی بات سے اختلاف ہے یا اس کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی کے حق میں نہیں ہے، سو وہ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں، وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اور اس طرح کی جمہوریت وہ تو ایک گھر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو بھائی رہ رہے ہوں، آپس میں چپکلش ہوتی ہے، ڈفرینسز ہوتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا حسن یہی ہے اسٹرکچر کا کہ اگر کسی کو اختلاف ہے، دے کین بی ووکل اباؤٹ. غلامی ذہنیت نہیں رکھی ہوئی ہماری پارٹی نے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، بٹ ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ دس کہ اگر یہ یونٹی شو نہیں کروائیں گے تو پھر عوام کو کس طرح سے سنبھالیں گے؟ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے، اور یہ عوام یا ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے لوگوں کی طرف. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے بھی کافی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہماری لیڈرشپ کی بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ اس چیز کا بھی احساس ہماری جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو بالکل ہوگا. اور میرے خیال سے ایسا جب بھی ہوتا ہے تو کسی کی نیت بری نہیں ہوتی، شاید وہ اپنی پارٹی سے مخلصی ہی شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کی بات پھر گھر میں میں وہی بات کہنا چاہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں دو بھائی بھی ہوں تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ گھر تو نہیں ہے، یہ تو ایک پارٹی ہے، یو نو، ایک پورا ملک چل رہا ہے، یو نو. اور اگر آپ لوگوں کے اندر یونٹی نظر نہیں آئے گی تو لوگ، آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس پارٹی پہ؟ اور ٹرسٹ تو لوگوں کا دیکھیں، دے ہیو کیپٹ ٹرسٹ ان عمران خان. اور باقی کیونکہ میں تو یہ برملا کہتی ہوں ہمیشہ کہ دیر از نو پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان. تو لوگوں نے خان صاحب کو دیکھا، ان کے ویژن کو دیکھا. جہاں تک بات ہے کہ یہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جو میڈیا پہ آ جاتی ہیں سر عام، ہاں یہ بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس بات سے. اس میں ہمیں اپنے اندر ہی احتساب کی تھوڑی ضرورت ہے، جو کہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ خان صاحب نے اب ٹیک اوور کیا ٹکٹس کا معاملہ بھی، اور ود ان دا پارٹی سارے معاملات بھی. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئی ہوپ کہ آئے گی اس میں. چلیں جی، اللہ کرے آپ لوگوں کے اندر اسی طرح سے یونٹی رہے. لیکن ہماری عوام جو ہے وہ ان ساری باتوں سے جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے. جیسے کہ خان صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی گھبرا جاتے ہیں. خیر، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کے بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں. شو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈرائی ہو رہا تھا تو میرے کا تھوڑا سا ہاں نارمل کر لیتے ہیں. بچپن آپ نے اسکولنگ کہاں سے کی؟ میری اسکولنگ ہوئی ہے پی ایف بیس مسرور سے. اچھا. ایئر فورس کا اسکول تھا وہ، تو وہاں سے میری اسکولنگ ہوئی. میٹرک بھی وہیں سے کیا، فیڈرل بورڈ. اینڈ دین لیٹر آن کالج بھی میں نے بحریہ جو NORE-1 ہے، انٹر میں نے وہاں سے کیا. دین لیٹر آن میں نے BBA کیا، بیچلرز فرام اقرا یونیورسٹی. اوکے. اچھا، تو آپ کو یونیورسٹی اور کالج میں یہ شوق تھا ڈبیٹس کرنے کا؟
ٹو سم ایکسٹینٹ یونیورسٹی میں تو خیر پڑھائی اتنی ٹف ہو گئی کہ سارے شوق وقتی طور پہ کہیں سو گئے تھے جا کے، لیکن کالج میں کافی ہماری ابیلٹیز کو انہینس کیا، جو بھی ہمارا پوٹینشیل تھا. آئی واز مور انٹو اسپورٹس ایز ویل. اچھا. ٹیبل ٹینس میں نے بہت کھیلا کالج میں، کچھ تھوڑے بہت میڈلس بھی مل گئے. پینٹنگ کی طرف بھی رجحان تھا میرا اسکول میں کالج میں، تو ادھر بھی میں نے کچھ اچیو کیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب پریشر آتا گیا پڑھائی کا، اسائنمنٹس، کوئز اینڈ ایگزامس، تو وہ تھوڑا ایک بریک آیا. ماشاء اللہ سے آپ اسپورٹس میں بھی تھیں، پینٹنگ بھی کرتی تھیں، ڈبیٹس بھی کرتی تھیں، اور اب آپ سیاست میں بھی آ گئی ہیں. کوئی چیز ایک ایسی رہ گئی زندگی میں جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایسا تو بالکل کچھ ابھی نہیں رہ گیا. میری پرسنالٹی میں کہوں گی اس کا زیادہ کریڈٹ میں اپنی مدر کو دیتی ہوں اور میرے پیرنٹس دونوں کو، فادر کو بھی، کہ انہوں نے بچپن سے مجھے ایک ایز اے کڈ ایک بہت بڑا کینوس دیا کہ جو میری ابیلٹیز ہیں وہ کھل کے آئیں. جب انہوں نے نوٹ کیا کہ مجھے پینٹنگ کا شوق ہے تو میری بڑی بہنوں نے بھی کافی انکریج، سکھاتے تھے مجھے کہ اس کو اور تم بہتر کرو، اپنا کرٹیک دیتے تھے. اوبیسلی آپ کا جو ایک پورا مطلب اورا بنتا ہے اور آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں آپ کے گھر والوں کا بہت بڑا ایبسولوٹلی بہت رول ہوتا ہے، خاص کر کے پیرنٹس کا، اور ایک لڑکی کی لائف میں اس کے فادر کا زیادہ رول ہوتا ہے ماں سے زیادہ. یہ میں کہوں گی کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کے زیادہ بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی ہر چیز پھر میں نے سوچا کہ چلو پینٹنگ کا شوق، پھر میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا جو ہوتا ہے آپ کی جرنی، تو اللہ ہیز بین کائنڈ ود می کہ اس نے مجھے ابیلٹی بہت بچپن سے ہی دے دی کہ میں اپنے آپ کو ڈسکور کرتی آئی کہ میری ذات میں کیا کیا ہے. سو پالیٹکس، اب میں نے حالانکہ پالیٹکس کو بہت ریلیجسلی نہیں فالو کیا تھا بیچ میں، آئی نیور رین آفٹر دس، لیکن ایٹ اے پوائنٹ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ کیا پتا اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہو. بالکل جی. کیونکہ پالیٹکس میں پالیٹکس کے پیچھے کبھی نہیں گئی، پالیٹکس ہمیشہ میرے پیچھے آئی ہے. یعنی کہ پالیٹکس جو ہے وہ اوبیسلی آپ کے گھر میں، آپ کے جینیٹکس میں تھی، آپ کے فادر تھے، آپ کے بھائی بھی ہیں میرے خیال میں، تو پھر اوبیسلی تو سب کے سب فیملی جو ہے وہ آپ ایک ساتھ ہیں، تو آپ کو تو آنا ہی تھا. خیر، آپ کی پرسنالٹی ماشاء اللہ سے بہت اچھی اور بڑی ایک سافٹ سی ایک جو فرسٹ لک آتی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے شو پہ بیٹھ کے آپ کی تعریف کروں، اور سیریسلی میں نے کبھی کی بھی نہیں کس کی تعریف. نہیں آئی ایم obliged اور you made my day seriously, this coming from such a lovely lady herself. سیریسلی مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک وہ جو فرسٹ امپریشن انسان کا پڑتا ہے. خیر آگے مجھے بتائیں فردر جو ہے آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں اس پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے؟ میں ملک کی بات پہلے کروں گی. ملک کے لیے میرا ایم یہی ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری یوتھ ہے، اس کو جتنا انیبل کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ہیلتھ، اور ہماری کتنی افسوس کے ساتھ ہماری خواتین ڈیورنگ دا لیبر ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اور یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اندرون انٹیریئر سندھ کی طرف یہ چیز بہت زیادہ. اور اس میں کہوں گی کسی صوبائی یا وفاقی اس کا حکومت کا اتنا غلطی نہیں ہے جتنا ہمارے لوگوں تک اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس دینے کا ہمارا کام ہے، اویئرنیس پہنچانی ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی تعاون چاہتی ہوں جن تک ہم اویئرنیس پہنچاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو مانیں، اس چیز کو ایبزارب کریں، کیونکہ کافی فیملیز بھی نہیں مانتی ہیں کہ ایسے نہیں جی ایسے کرنا ہے. ابھی بھی میں ہم یہی سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، مجھے جانا ہے بریک پہ. ویئرز میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز، ہم بیٹھے ہیں اس وقت افق کے ساتھ اور بڑی اچھی اور بڑی مزے کی چٹ چاٹ چل رہی ہے اور بہت ہی پیاری سی ہے ہماری یہ ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی کی رکن. مجھے یہ بتائیے افق، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے دیہاتوں میں اور انٹیریئر سندھ میں بھی اس چیز کی اویئرنیس ابھی تک لوگوں کو نہیں آئی ہے. حالانکہ دور جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے ہیں جب لیبر پین شروع ہوتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟
دیکھیں اس میں تو پھر سب سے جو فورموسٹ ذمہ داری بنتی ہے وہ اول تو گھر والوں کی بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی فیسلٹیز نہیں ہے لوگوں کے پاس. آج کل موبائل ہر کسی کے پاس ہے. بالکل ہم پوری دنیا ہاتھ میں لے کے سب کو پھر ایگزیکٹلی فیس بک کا اور ٹک ٹاک کا سب کو پتہ ہے, ہر لیول پہ پتہ ہے. تو سب کو اپنی صحت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, لیکن جو میں نے چیز ایکسپیرینس کی آن گراؤنڈ, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, فیملیز نہیں مان رہی ہوتی. اگر ڈاکٹر کچھ پرسکرائب کر رہا ہے وہ اس کی بات نہیں سنتے. وہاں لڑائی جھگڑا, ڈاکٹر کو کافی حد تک مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے کافی جگہوں پہ. تو تھوڑا عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے, اپنے پیاروں کی جان اس طرح ضائع نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز میں ہمارے یہاں جو لیبر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یا بچوں کے یا ڈاگ بائٹس کے کیسز جو ہوتے ہیں سارے, تو اس حوالے سے پھر جب تعاون ہوگا تبھی ہم آگے کچھ کر پائیں گے. بالکل. لیکن تعاون ان لوگوں نے تو نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ جو لوگ اللہ معاف کرے 2 جانوں کا جو ہے ایک دم سے وہ خیال نہیں کرتے ہیں, اور بہت ساری ڈیتھس ہو جاتی ہیں اس طرح سے. بہت خواتین کی ڈیتھس ہوتی ہیں صرف اس ضد کے اوپر کہ ہم ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائیں گے. ان علاقوں میں یا ان جگہوں پہ آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے, آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے, کیا اقدامات کرتی ہیں؟ دیکھیے پارٹی کی طرف سے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ایک عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے لیگل ایڈ اویئرنیس پروگرام ہم نے چلایا کافی حد تو تک. مطلب آپ کے لوگ وہاں جاتے ہیں؟ ہمارے لوگ اندرون سندھ بھی, جو ہمارے لیڈرشپ بھی ہے, اور جو اندرون سندھ جو ہمارے لوگ وہاں پہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, وہاں کی خواتین. اور بڑی خوشی ہوتی کہ حیدرآباد میں جو ہماری عہدیداران ہیں, ورکرز ہیں, اور اسی طرح لاڑکانہ وغیرہ میں, تو وہ اپنا رول بھرپور طریقے سے پلے بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں تک یا لوگوں تک, عوام تک پہنچا کیسے جائے, تو دیکھیں ہم نے لیگل ایڈ پہ ہمارا جو ایک فوکس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے انہیں محتاج اپنا ہی کر کے رکھنا ہے کہ جی افق آئیں گی تو کچھ ہوگا. ان خواتین کو ان کے رائٹس یہ بتانا کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ آپ یہ کر سکتی ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کو دنیا میں پاکستان میں کوئی نہیں روک سکتا. سو ہم نے ان کو اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کیا کہ نکاح نامے پہ کیا ہوتا ہے, تمہارے کیا حقوق ہیں, یا تم ڈیلی لائف میں تمہارے کیا حقوق ہیں, تمہیں کیا فیسلٹیز حکومت دے سکتی ہے. لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جو اپنے فیملی سے یا اپنے ہسبینڈ سے ڈر جاتی ہوں گی, ان کا مطلب کس طرح سے آپ برین جو ہے وہ کرتی ہیں؟ دیکھیں ہم اپنی طرف سے بالکل انہیں باور بھی کراتے ہیں, ہم ایک ڈائلاگ کی بھی کوشش کرتے ہیں, ہم دونوں سائڈس کی سٹوریز سمجھتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں. لیکن ایک المیہ یہی ہے کہ ہماری عورت اکثر اتنا انسیکیور فیل کر جاتی ہیں, اور سچویشن ایسی ہوتی نہیں ہے کہ جب اصل ایکشن کا ٹائم آتا ہے وہ مکر جاتی ہیں, وہ فیملی کے پریشر. جی, کیونکہ شاید انہیں لگتا ہوگا کہ یہ کام کرنے کے بعد ان کا کوئی تحفظ نہیں رہے. اگر وہ بھی ذرا سی ہمت کریں تو انہیں بہتر تحفظ دیا جا سکتا ہے, بہتر. اور یہ صرف گاؤں دیہات میں نہیں ہے, یہ آپ کی اربن پاپولیشن میں بھی ہے. کہ میرے پاس کافی ایسی کمپلینٹس بھی آتی ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے بھی کہ جی فلانا ہمیں تنگ کر رہے ہیں, فلانا. یہ آج کل بہت ٹرینڈ چل پڑا بہت. اور میں ایف آئی اے کے آفس تک بھی چند لوگوں کے لیے گئی ہوں, چند خواتین کا کیس لے کے گئی ہوں, لیکن ان دی اینڈ وہاں سے بھی کوششیں ہوتی ہیں. ایف آئی اے والے بہت ایکٹیو ہیں, سائبر کرائم ہمارا ہر محکمہ. ان دی اینڈ جب اصل بات آتی ہے وہ مکر جاتی ہیں. اچھا جی, مطلب وہ بالکل وہ ہو جاتی ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں آگے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور چھوڑیں ہم نے آپس میں معاف کر دیا. اچھی بات ہے اگر سالو ہو گیا, لیکن یہ بات ہے کہ پھر ہم کیسے, ہم کہاں تک کریں, ہم انہیں زبردستی. obviously جو بندہ شکایت کرتا ہے اگر وہی بندہ مکر جائے گا تو آپ لوگ تو آپ اور میں پھر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ہماری خواتین کو ہمیں تحفظ کی ایک فیلنگ ضرور دینی پڑے گی, اور بہت زیادہ ایفرٹ لگا. لیکن آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی کی پکچرز جو ہیں وہ ایڈٹ کر کے وہ مطلب آگے چلا دی جائیں, یا پھر کسی کے میسیجز اور اس کو دھمکیاں وغیرہ دینا, اس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں. بہت بہت ہوتے ہیں. اور لڑکیوں کو میرا یہی پیغام ہے اس معاملے میں کہ ڈرنا کسی سے نہیں چاہیے. وہی بات گھوم پھر کے کہ لڑکی ڈر جاتی ہے کہ میرا باپ تو پھر میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دے گا, یا مجھے مار پڑے گی, یا میرا اعتماد شیک ہوگا گھر میں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے, لڑکیوں کو, خواتین کو, انہیں اپنے فادر کو یا اپنے کسی بڑے کو لازمی بتانا چاہیے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ گھر میں وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی. میں سمجھتی ہوں یہاں پہ گھر کا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا, آپ اگر اس کو فرینڈلی نہیں رکھیں گے نا تو آج کا جو بچہ ہے آپ کا
وہ باہر کسی نہ کسی کو دوست بنا لے گا. ایبسولوٹلی, اور باہر وہ پھر یوز ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے پھر باہر کس طرح کی دنیا ہے آج کل, تو بہت زیادہ یہ چیز چل رہی ہے. اینڈ آئی ایم ویری اسکیئرڈ. میرا ماشاء اللہ سے بیٹا ہے تو میں ان چیزوں کو بہت لے کے مطلب کانشیس ہوں. ماشاء اللہ بہت اس میں پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. پیرنٹس کی ہی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں اگر اس کو ہر بات پہ ٹونٹ کروں گی یا ڈانٹنے لگ جاؤں گی, یا اس کے فادر بھی یہ کریں گے, تو پھر وہ کیا کرے گا بیچارہ, پھر وہ باہر کا کوئی تیسرا بندہ ڈھونڈے گا نا. ڈیفینیٹلی, اور وہ باہر کا انسان اس سے مخلص نہیں ہوگا, وہ اس کے راز و نیاز لے کے اس کو لیٹر آن ایکسپلوئٹ کرے گا. بالکل یہ بات. تو میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے پیرنٹس کو تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے, بہت کرنا چاہیے. جیسے بذات خود الحمدللہ گروئنگ اپ مجھے میرے پیرنٹس نے یہ کانفیڈینس دیا ہمیشہ کہ جو بھی مسہیپ ہو, جو بات ہو, کوئی تنگ کر رہا ہے بتاؤ. I used to tell everything to my father. اور اب تک ایسا ہی ہے. تو انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, سمجھایا. اور سب سے بڑی بات, میں ہمیشہ یہ بات بہت کرتی ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نا شرافت کا اتنا سبق پلا دیتے ہیں کہ وہ شریف تو رہتی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہم انہیں وہ وزڈم نہیں دیتے, اتنا اکوپ نہیں کرتے عقل کے معاملے میں. ہمیں تو اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا چاہیے بٹھا کے کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ادھر جاؤ گی تو نقصان ہے, ادھر جاؤ گی تو فائدہ ہے. ہم انہیں شارپ کیوں نہیں بنا رہے, انہیں وائس کیوں نہیں بنا رہے. یہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو جو ہے مطلب آج کل کے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ کوآپریٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یقین مانیں کہ کوئی تھرڈ بندہ ان کا غلط فائدہ اٹھا لے گا. اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے آج کل کے بچے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا سرکش ہو چکے ہیں, اور وہ مطلب ضدی ہو گئے ہیں. And they'll learn the hard way then. بالکل بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے نہ کریں کہ ان کو کسی تیسرے کی ضرورت پڑے. خیر, شو کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے اور مجھے بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا. یقین کریں آپ کے ساتھ اتنا اچھا شو گیا. جانے سے پہلے ہماری ینگ جنریشن کو, ہماری یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گی ہماری یوتھ کو کہ اپنا جو پوٹینشیل ہے اسے آپ نے پالش کرتے رہنا ہے, آگے بڑھنا ہے, دل شکستہ نہیں ہونا, اور اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو ہے آپ نے کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ہے اسی حساب سے. سو ڈیفینیٹلی, اور آپ لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت قابلیت ہے. ڈونٹ لیٹ اینی بڈی ٹیل یو دیٹ یو آر اینی لیس. تھینک یو سو مچ افق, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا, ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. اور ویئرز, میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.